नाम था। इमाम हुसैन के तो सारे बेटे बेमिसाल थे, लेकिन मौला अली अकबर जो हम शबी पैगंबर थे, जिसका चेहरा नबी के चेहरे की तरह था, जिसका चलना नबी के चलने की तरह था, जिसकी आवाज नबी की आवाज की तरह थी, हम शबी पैगंबर थे। जब नबी के घर वाले रसूलुल्लाह की ज़ियारत करना चाहते तो अली अकबर को ढूंढते, क्योंकि रसूलुल्लाह तो पर्दा फरमा चुके थे। अली अकबर की सूरत देखकर दिल को चैन देते। जब लोग अली अकबर की सूरत देखते तो लोगों की जबान पे दुरूद के नगमे आ जाते, लोगों की जबान पे आ जाता। अली अकबर हूँ बहू हम शबी पैगंबर थे, रसूलुल्लाह के हम शबी थे। सोचो ऐसा खूबसूरत बेटा 18 साल का जवान हो जाए और उसके बाद कुदरत का नकीब गैब से ऐलान करे, हुसैन एक तरफ अल्लाह का दीन है और दूसरी तरफ तेरा जवान बेटा है, दोनों है, एक तरफ अल्लाह का दीन, दूसरी तरफ जवान बेटा। बोलो दीन कुर्बान करोगे कि जवान बेटा कुर्बान करोगे? मौला हुसैन ने बता दिया, मौला ऐ मेरे अल्लाह, मैं तेरे दीन पर अपना जवान बेटा कुर्बान कर दूंगा। आप अंदाजा तो करें कितनी बड़ी कुर्बानी है। करबला में दीन की अहमियत बताई जा रही है, करबला से दीन की अहमियत का अंदाजा दिया जा रहा है, करबला से दीन की अहमियत हमें समझाई जा रही है कि लोगों दीन अल्लाह का कितना कीमती है कि एक तरफ अली अकबर जैसा बेटा है, दूसरी तरफ अल्लाह का दीन है। इमाम हुसैन ने बेटे की परवाह न की, बेटे को अल्लाह के दीन पे कुर्बान कर दिया। एक तरफ 6 महीने का बेटा है, दूसरी तरफ अल्लाह का दीन है। मौला हुसैन ने 6 महीने के बेटे को कुर्बान कर दिया। एक तरफ अपनी खुद की जान है, वो जान जिसको हुजूर चूम रहे, जिसके लिए हुजूर तस्बीह सजदे में बढ़ा रहे, जिसके लिए हुजूर सजदा लंबा कर रहे, एक तरफ वो हुसैन, दूसरी तरफ अल्लाह का दीन। अब अल्लाह का मुनादी कहता है, हुसैन एक तरफ अल्लाह का दीन है, दूसरी तरफ तुम्हारी जान है, बोलो जान बचाओगे कि दीन बचाओगे? मौला हुसैन ने क्या किया? अपनी जान भी कुर्बान करके बता दिया कि मेरी जान से बढ़कर किसी की अगर अहमियत है तो अल्लाह के दीन की अहमियत। सुभान अल्लाह। अब यहाँ पहुंचकर मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ से लेके वहां तक सुबह के इस वक्त में आप अपनी नींद, आप अपना आराम, आप अपना कारोबार सब कुर्बान करके यहाँ मौला हुसैन के नाम पे बैठने के लिए आए हो। आपसे पूछना चाहता हूँ, हुसैन तो बेटा कुर्बान करे दीन पर, हुसैन तो बच्चा कुर्बान करे दीन पर, हुसैन अपनी जान कुर्बान करे दीन पर, हुसैन सब लुटा दे दीन पर, और हमारे पास जब ये दीन आए तब एक तरफ हमारी नींद है और एक तरफ अल्लाह का दीन है। तवज्जे करना, वहां अली अकबर जैसा हम शबी पैगंबर है एक तरफ, और एक तरफ दीन। कुर्बान किसको किया? बेटे को, दीन कुर्बान नहीं किया। और हमारा हाल क्या है? एक तरफ अल्लाह का दीन और एक तरफ अपनी नींद, दोनों में टकराव होता है। हम किसको कुर्बान करते हैं? नींद नहीं, दीन कुर्बान करते हैं। अगर हम दीन कुर्बान नहीं करते और नींद कुर्बान करते तो फज्र की नमाज में मुसलमान बिस्तर पर नजर नहीं आता, बल्कि फज्र की नमाज में मुसलमान मस्जिद के अंदर नजर आता। मतलब ये है कि दीन को कितना हल्का समझा। बड़ी माजरत के साथ 100 रुपए और 500 रुपए की तो तुम्हारे पास अहमियत है, लेकिन उतनी भी अहमियत तुम्हारे पास अल्लाह के दीन की नहीं रह गई। आज लोग कहते हैं मुसलमान पूरी दुनिया में कट रहे हैं, पूरी दुनिया में लुट रहे हैं, पूरी दुनिया में बर्बाद हो रहे हैं। मैंने कहा अगर वो मुसलमान सच्चे होते तो किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया था कि वो मुसलमान को गुलाम बना सकता, मुसलमान को कुचल सकता, मुसलमानों को तबाह कर सकता, मुसलमानों को बर्बाद कर सकता, मुसलमानों की बेटियों की इज्जत को पामाल कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर मुसलमान सच्चे होते मुसलमान होने में तो उनको ये एहसास होता कि मेरा मौला, मेरा आका, जिसके नाम पे हम आंसुओं की सौगात पेश करते हैं, उसने तो अपने बेटों की परवाह न की और दीन पे सब लुटाया। और हमारा हाल ये है कि नींद की हमारे पास इतनी अहमियत है, इतनी अहमियत नींद की है कि दीन तकाजा कर रहा है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ,
مسلمان مسجد کو ویران کر کے اپنے گھر میں پڑا ہے. کیا مؤذن نہیں کہتا الصلاۃ خیر من النوم؟ نیند سے بہتر نماز ہے، نماز بہتر ہے نیند سے. کتنے مسلمان ہیں جو فجر کی نماز میں پہنچتے ہیں؟ اگر نہیں پہنچتے مطلب تم نے اللہ اکبر دین کی عظمتوں کو نیند پر پامال کر دیا. اللہ اکبر. وہ قوم جو بستروں میں نیند کو، بستروں کے اندر نماز کو ترک کرے، وہ قوم عزت کیسے پائے گی؟ وہ قوم وقار کیسے پائے گی؟ آپ سمجھتے ہیں عزت ایسے ملتی ہے؟ نیند کر کے عزت ملتی ہے، نمازوں کو ترک کر کے عزت ملتی ہے، مسجدوں کو پامال کر کے عزت ملتی ہے، اللہ کے احکامات کو بھلا کے عزت ملتی ہے. دیکھو کربلا بتا رہا ہے یزید بادشاہ تھا، بادشاہ وہ دین کو پامال کر رہا تھا اور حسین بے گھر تھے لیکن دین کے لیے سب کچھ قربان کر رہے تھے. وقت نے بتا دیا کل حسین بے گھر تھے، آج حسین گھر نظر آ رہے ہیں، حسین کے نام کے ڈنکے بج رہے ہیں. بادشاہ یزید تھا، آج منبر پہ یزید کا نام نہیں لیا جاتا لیکن منبر پہ جمعہ کا خطبہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ نام حسین نہیں آ جاتا، حسین کی امی کا نام نہیں آ جاتا. پتا چلا جو دین پہ قربانی دے گا، جو دین پہ سب کچھ قربان کرے گا، اس کا نام قیامت تک زندہ رکھا جائے گا کیونکہ دین قیامت تک رہنے والا ہے. میری قوم کے جوانوں، حسینی کہلا کر کب تک یزید کے کردار پر چلتے رہو گے؟ اللہ. حسینی کہلا کر کب تک یزیدی کردار کو اپناتے رہو گے؟ آپ سے پوچھتا ہوں نماز پڑھنا کس کا طریقہ؟ حسین کا. بولو ہے کہ نہیں؟ سجدے میں جان دی نا. سنیوں کے بچے کو پتا ہے حسین پاک نے سجدے میں جان دی. جب تمہیں پتا ہے کہ حسین نے سجدے میں جان دی تو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ یہی تو جھگڑا تھا یزید سے. یزید سے جھگڑا یہی تھا. یزید بے عمل تھا. حسین چاہتے تھے صحابی کا بیٹا ہو کر بھی کوئی بے نمازی ہوگا تو اس سے میری جنگ ہے. حسین کی جنگ ذات یزید سے نہ تھی. میرے علماء کی توجہ چاہتا ہوں، اگر میں غلطی کروں تو اصلاح کریں گے. حسین کی جنگ ذات یزید سے نہ تھی، حسین کی جنگ کردار یزید سے تھی. اسی لیے تو کربلا کے میدان میں یزید تھوڑی تھا. توجہ کرنا، کربلا کے میدان میں یزید نہیں تھا، پھر بھی جنگ یزید سے کیوں تھی؟ جنگ یزیدی کردار سے تھی. اور ہر اس سے جنگ کی حسین نے جو کردار کے معاملے میں یزید کے ساتھ تھا، جو فکر کے معاملے میں یزید کے ساتھ تھا، جو طریقے کے معاملے میں یزید کے ساتھ تھا. اب پتا چلا حسین جنگ کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ جو کردار کے معاملے میں یزید کے ساتھ، جو فکر کے معاملے میں یزید کے ساتھ، جو کیریکٹر کے معاملے میں یزید کے ساتھ ہو. اب پتا چلا کتنے بھی پکے حسینی بننے کا دعویٰ کرو، اگر تمہارے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے تو تمہارے ساتھ بھی حسین کی جنگ ہے. حسین تم سے بھی جنگ کر رہے ہیں، حسین تم سے بھی جنگ کر رہے ہیں. اگر تم جوا کھیلتے ہو حسین تم سے بھی جنگ کر رہے ہیں. اگر تم ناچ دیکھتے ہو ہیرو ہیروئن کا، بلکہ یہاں پہنچ کے تو یزید 2 قدم پیچھے ہو گیا. یزید یہاں پہنچ کر 2 قدم پیچھے ہو گیا، تم 2 قدم یزید سے آگے نکل گئے اس معاملے میں کہ یزید تو صرف بندروں کا ناچ دیکھتا تھا، بندروں کا ناچ دیکھتا. تم تو ہیرو ہیروئن کو ننگا ناچتے دیکھ رہے ہو. تو یزید تو پیچھے ہوا، یہاں تم 2 قدم آگے ہو گئے. کیا منہ لے کر جاؤ گے قیامت میں؟ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ کوئی مسلمان ہونے کا معیار بھی ہے؟ کوئی مسلمان ہونے کا؟ بڑی معذرت کے ساتھ جنت اس کا منہ دیکھ کر نہیں ملتی. یہ جو آپ کو سبق پڑھایا ہے نا، ان کا منہ دیکھو جنت ملے گی اور ان کی زیارت کرو جنت ملے گی. ارے جن کے چہرے خود جنتی بنانے والے تھے انہوں نے کوئی کم محنت کی؟ انہوں نے کوئی کم کاوشیں کی؟ میرے جملے کڑوے لگے تو معاف کرنا، لیکن یاد رکھنا یہ خود فریبی ہے. سید صاحب کو دیکھو جنت ملے گی. ارے ہم نے اتنی جنت کو سستی بنا دیا. الحمدللہ میں خود سید ہوں اس لیے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. کوئی دوسرا کہے تو تم ناراض ہو جاؤ کہ سید کا گستاخ آ گیا. لیکن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے جو سید السادات تھے، سید السادات، سید السادات، سیدوں کے باپ، مولا کائنات، فاتح خیبر، خاتم الولایت، حضرت علی مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم. یہ علی کون ہے؟ علی
لوگ علی کو کیا سمجھتے ہیں؟ علی وہ ہیں، حضرت مجدد الفسانی مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے دور سے لے کر محمد الرسول اللہ کے دور تک جتنے لوگوں کو ولایت ملی ہے وہ علی کی وجہ سے ملی ہے۔ جو پیدا ہونے سے پہلے لوگوں کو ولایت بانٹے اس کو علی کہتے ہیں۔ جو علی کعبے میں پیدا ہو، ہاں ازالت الخفا میں حضرت شاہ ولی اللہ نے لکھا کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا مدارج النبوہ میں کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ علامہ عبد الرحمن جامی نے لکھا علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے اپنے مکتوبات میں فرمایا، جس کو مولانا نظام الدین یمنی نے لکھا کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں لکھا علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ علی یہ مرتضیٰ کا کعبے میں پیدا ہونا صوفیہ بیان کرتے ہیں، محققین اس پہ کلام کرتے ہیں، ہمیں اس پہ کوئی کلام نہیں، اس لیے کہ محققین کا ایک اپنا طریق ہے اور اہل عشق کا ایک اپنا طریق ہے۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ لوگ تحقیق کرتے رہے، ان کو حق ہے تحقیق کرنے کا، لیکن عشق والوں کو تحقیق سے کام کیا بات ہے؟ میرے امام نے کہا تھا، تحقیق چل رہی تھی، کعبہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے، تحقیق چل رہی تھی، علم والوں کے درمیان تحقیق چل رہی تھی، کعبہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے۔ میرے امام نے کہا طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ اس لیے کہ عشق کی بات جدا ہوتی ہے۔ عقل کہتی ہے جان بچا، عشق کہتی ہے کود جا۔ اقبال کہتے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو عقل کہتی ہے جان بچا، عشق کہتا ہے مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جان۔ عشق کے الگ تقاضے ہوتے ہیں، اور یاد رکھنا عقل والا ٹھوکر کھا سکتا ہے، لیکن عشق والا نہ کبھی ٹھوکر کھاتا ہے نہ کبھی ٹھکرایا جاتا ہے۔ یاد رکھنا عقل والا ٹھوکر بھی کھاتا ہے، ٹھکرایا بھی جاتا ہے، عشق والا کبھی نہ ٹھوکر کھاتا ہے اور نہ کبھی ٹھکرایا جاتا ہے۔ عقل کہتی ہے بیٹا بچا، عشق کہتا ہے قربان کر۔ عقل کہتی ہے بیٹا قربان کرے گا تو نسل باقی نہ رہے گی، توجہ آپ۔ عقل کہتی ہے بیٹا قربان کرے گا تو نسل باقی نہ رہے گی، عشق کہتے ہیں قربان کر، جس کے عشق میں قربان کر رہے وہ بچانے والا ہے۔ پتا چلا جب بھی عقل اور عشق میں جنگ ہوئی ہے تو عقل ہار گئی ہے، عشق جیت گیا ہے۔ کیا تمہیں نہیں پتا عقل کہتی تھی گھر نہ چھوڑ، حسین نے گھر چھوڑا، عقل کہتی تھی بیٹا قربان نہ کر، عشق کہتا تھا قربان کر دے۔ عقل کہتی تھی نسل ختم ہوگی، عشق کہتا تھا جس کے عشق میں دے رہا ہے وہ بچائے گا۔ یزید 8 سے زیادہ بیٹے چھوڑ کے مرا تھا، اس کی کوئی نسل نظر نہیں آتی۔ حسین ایک بیمار چھوڑ گئے تھے، آج مسلمان کا کوئی محلہ نہیں جہاں حسین کی اولاد موجود ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ شہید اعظم کانفرنس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ خود ہی نعرہ لگاتے رہیں کہ جواب بھی لیں گے کسی سے، ٹائم بچا رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، ذرا نعرے کا جواب بھی دیا کرو سنیو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان مخدوم سمنا، فیضان اولیاء کرام، جشن سنگ بنیاد حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نعرہ 1 لگائیں 2 لگائیں لیکن بہرحال سب شامل ہو کے لگائیں، 50 بھی لگائیں تو سب شامل ہو، تنگ نہ آئے، اس لیے کہ نعرہ لگانا خوشی کے موقع پہ یہ میرے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے اس دن نعرہ لگایا جس دن عمر ابن خطاب اسلام قبول کرتے تو میرے نبی نے نعرہ لگایا تھا، اور جب صحابہ نے حضور کو سن کر نعرہ لگایا تو مکے کی وادیاں گونج گئی تھی صحابہ کے نعرے تکبیر سے۔ اس لیے جب نعرہ لگے تو محفل گونجنا چاہیے، ہاں ایسا نہیں لگے کہ نعرہ اس طرف سے لگ رہا ہے ادھر سے لوگ سو رہے ہیں یا کسی غم میں مبتلا ہے، نہیں، یا تو نہ لگے یا لگے تو پھر اس کا جواب اچھے سے آئے۔ بہرحال عرض کر رہا تھا کہ مولا کائنات
کی بات ہو رہی، مولائے کا اتنی عظیم ہستی، لیکن قربان جب آپ نے ایک دن کہا کہ کاش آخرت میں ایسا ہو اللہ کہ ایک طرف اللہ مجھے کہے کہ یا تو جنت میں جا یا تو 2 رکعت نماز پڑھ۔ یہ سید السادات، سیدوں کے بھی باپ ہے، ابو السادات، سید السادات، جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا، جس کو مطلع القمرین میں امام اہل سنت نے اس حدیث کو لکھا بے شک کہ لوگ الگ الگ درختوں کی الگ الگ ٹہنی سے، میں اور علی ایک درخت کی 2 شاخوں کا نام، ایک ٹہنی کی 2 شاخوں کا نام ہے، یہ حضور نے فرمایا۔ یہ علی یہ مرتضیٰ کی شان بیان فرمایا، سید السادات، جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ واقعتاً میرے اور آپ کے چہرے کو دیکھنا، کوئی نام لے کر ہمارے لیے روایت نہیں کہ امین القادری کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، کوئی روایت ثابت نہیں کر سکتا نا اس پر، لیکن علی وہ ہستی ہے جس کا نام لے کر رسول اللہ نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ بے شک اور اس کو روایت ذات نے کیا ہے، جس کو اصدق الصادقین کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، سید المتقین کہا جاتا ہے، رازدار نبوت کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق امام الصحابہ، سید الصحابہ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام المومنین سیدہ عائشہ نے پوچھا، ابا جان محفل میں جب علی ہوتے ہیں تو آپ کی نظریں علی پر ہی صرف کیوں گڑی رہتی ہے، علی کو ہی کیوں دیکھتے رہتے ہیں؟ تو صدیق اکبر نے صدیقہ سے کہا، عائشہ میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جس کا چہرہ دیکھنا عبادت، جو جنت کا ٹکٹ دینے والا ہے، قسیم جنت و جہنم ہے، جو اس کو بھی مطلع القمرین میں امام اہل سنت نے لکھا کہ علی تو جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی جنت جس کو بانٹنے کا حق ہے، مجھے ناظم صاحب کو، ان علماء کو جنت بانٹنے کا حق نہیں۔ بے شک ہم تو اسی پہ پریشان ہیں ابھی کہ خاتمہ بھی ایمان پہ ہوگا کہ نہیں۔ اللہ، ہاں اس کی کوئی گارنٹی تھوڑی ہے۔ غوث پاک جیسے لوگ روتے تھے ایمان پہ خاتمے کے لیے، میں کیا ہوں، آپ کیا ہیں، یہ کوئی گارنٹی ہے؟ اللہ کی خفیہ تدبیر سے بچو، ڈرو، یہ بڑی بڑی باتیں کرنا چھوڑو سنیو۔ مجموع الزوائد کی حدیث ہے، مجموع الزوائد کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے، میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے۔ اللہ، جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی وہ رات رات بھر روتے تھے داڑیاں پکڑ کر۔ خود مولائے کائنات جو جنت کے ٹکٹ بانٹیں گے، رات کا آخری حصہ آتا تو اللہ کے خوف سے ایسے داڑھی پکڑ کے روتے تھے جیسے کسی کو سانپ ڈنک مارتا ہے تو وہ کیسے تڑپتا ہے، ویسے علی مرتضیٰ تڑپتے تھے اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ یہ ان کی راتیں تھی، اور اپنی راتیں جو جنت کے مالک بنا دیے گئے تھے ان کی راتیں اس طرح خوف خدا میں گزرتی تھی۔ اور جن کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہے فی الحال، وہ اپنی راتوں کو موبائل دیکھتے ہوئے، زنا کے مناظر دیکھتے ہوئے گزار رہے، اور ان کو غرور ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ وہ ہیرو ہیروئن کو ننگا ناچتے دیکھ رہے ہیں، انہیں گھمنڈ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ جو جمعہ کی 2 رکعت کے سوا تیسری چوتھی رکعت کی ہمت نہیں کرتے، جو خطبے کے وقت مسجد میں آتے بات چیت کرتے ہوئے داخل ہوتے، خطبہ ہو رہا ہوتا ہے وہ وضو کرتے ہیں اور نماز میں شامل ہوتے، بعض مرتبہ تو ایک ایک رکعت چھوٹ جاتی، ادھر سلام پھیرا، ایسے بھاگتے ہیں جیسے بچے اسکول کی چھٹی ہونے پہ بستہ لے کر کے بھاگتے ہیں۔ یہ حالت مسلمانوں کی ہے مسجد سے بھاگنے کی، اور انہیں غرور اور گھمنڈ ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے۔ خدا کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو، بہت سو چکے ہو، بہت غفلت میں ہو، اور یاد رکھنا اگر آپ یہ توقع کرتے ہو کہ میں آپ کی پسند کی بات کر کے جاؤں گا تو واللہ مجھ سے یہ نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے اپنی آخرت کی پڑی ہے۔ تقریر میرا پیشہ نہیں، کسٹمر کی خوشی کا وہ سوچتا ہے جس کا کوئی چیز پیشہ بن جاتی ہے۔ واللہ یہ کوئی کسٹمر والا سسٹم نہیں ہے، یہ اللہ کو منانے کے لیے آئے ہیں، آپ بھی اور ہم بھی۔ خدا کے لیے، خدا کے بندوں رحم کرو، بے نمازی پن کی وجہ سے تم پہ عذاب مسلط کیا جائے گا، نہ تم برداشت کر سکتے ہو نہ میں برداشت کر سکتا ہوں۔ اللہ کے عذاب
اگر پہاڑوں پہ ڈال دیا جائے تو پہاڑ پگھل جائیں، اس کے عذاب کی شدت کا حال یہ ہے۔ میرے اللہ کا فرمان ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کا عذاب بہت شدید ہے، میرے اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے اور وہ واقع ہونے والا ہے۔ ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا، تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر کے رہے گا۔ اور ایک مقام پہ فرمایا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہ نمرود کو پکڑتا ہے تو لنگڑے مچھر سے ہلاک کر دیتا ہے، وہ فرعون کی پکڑ کرتا ہے تو آج تک اس کو نہ کفن نصیب ہے نہ اس کو قبر نصیب ہے۔ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ 2 رکعت کے جمعہ پڑھنے والوں تمہیں غرور ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے؟ واللہ جنت نہ اتنی سستی ہے جتنی ہم نے کر دی ہے، اور نہ اتنی مشکل ہے جتنا تبلیغی جماعت والوں نے کر دی، اتنی مشکل بھی نہیں جتنا انہوں نے کی، اور اتنی سستی بھی نہیں جتنا ہم نے کی۔ ان کا چہرہ دیکھو، وہ جنت میں جاؤ اور ہم داڑیوں پہ ہاتھ پھیرے، میرے چہرہ دیکھ کے لوگ جنت میں جائیں۔ ارے تیرا بھی جنت میں جانے کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ میں اور آپ کیا سچی بات کو سنیو تو آپ جانتے رسول اللہ کے ظاہری دور میں کچھ جوان کھڑے ہو کر ہنسی مذاق کر، توجہ کرنا، کچھ جوان کھڑے ہو کر ہنسی مذاق کر رہے ہیں، حضور علیہ السلام جا رہے ہیں، حضور ان کے پاس رک گئے، سرکار نے فرمایا کیا تمہیں جنت میں جانے کا پروانہ مل گیا؟ کیا تمہیں جنت میں جانے کا پروانہ مل گیا؟ وہ چپ رہے۔ حضور نے فرمایا تمہیں جنت میں جانے کا پروانہ مل گیا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آقا فرماتے تم پہ افسوس ہے کہ تمہیں جنت میں جانے کا پروانہ نہیں ملا اور تم ہنس رہے ہو۔ حضور نے ان کے ہنسنے کو بھی پسند نہیں فرمایا کہ ابھی تم جنت میں نہیں گئے اور تم ہنس رہے ہو۔ اگر ہمیں دیکھیں گے حضور، اور بلکہ ہمیں تو دیکھ رہے، ہمارا ایمان ہے، حضور کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ جب جمعہ کے دن تم صرف 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہوں گے تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم فجر کی نماز میں سوتے پڑے رہتے ہوں گے تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم ظہر عصر اور مغرب کو غفلت کی وجہ سے چھوڑتے ہوں گے حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تمہاری بیٹیاں ولیمے کے اندر میک اپ کر کے بغیر دوپٹے کے شرکت کرتی ہوگی تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تمہاری بیٹیاں اسکول اور کالجوں میں بے پردہ جاتی ہوگی تو حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تمہارے گھروں کے اندر بیٹھ کر کے تمہاری گھر کی عورتیں تم موبائل پر گیم کھیلتے ہوں گے، جوا کھیلتے ہوں گے، اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ آج لوگ کہتے ہیں پوری دنیا کا مسلمان بے چین اور پریشان ہے، لوگ کہتے ہیں مولانا لاکھپتی ہے پھر بھی سکون نہیں، کروڑ پتی ہے پھر بھی سکون نہیں، اتنا کماتے پھر بھی سکون نہیں، اتنا بڑا کاروبار ہے پھر بھی سکون نہیں، غریب بھی بے سکون ہے، مالدار بھی بے سکون ہے، امیر بھی بے سکون ہے، غریب بھی بے سکون ہے، جو بستر پر سوتا ہے، چٹائی پہ سوتا ہے وہ بھی بے سکون ہے، جو نرم گدوں پہ سوتا ہے وہ بھی بے سکون ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جو قوم اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا سکے اس قوم کی آنکھوں کو ٹھنڈک کیسے مل سکتی ہے؟ اور نماز میں میرے آقا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو مسلمانوں ہم کہاں جا رہے ہیں؟ نماز سے کوسوں دور ہو کر ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ یقیناً یہ علماء جنتی ہے اللہ کی عطا سے، یہ مشائخ جنتی اللہ کی عطا سے، آپ جنتی اللہ کی عطا سے، لیکن یاد رکھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے آپ کو قطعی اور یقینی جنتی سمجھے، اس میں اللہ کا خوف نہ ہو، عمل کا جذبہ نہ ہو، ایمان پر خاتمے کی فکر نہ ہو، فرمایا وہ جہنمی۔ میں اور آپ کیا؟ فاروق اعظم کہا کرتے تھے اگر قیامت میں اعلان ہوگا کہ سب جنت میں جائیں گے ایک نہیں جائے گا، تو فاروق اعظم کہتے تھے میں ڈروں گا کہیں وہ ایک میں تو نہیں۔ اللہ یہ خوف کا عالم ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اگر یہ اعلان ہو گیا کہ سب جہنم میں جائیں گے ایک نہیں جائے گا، ایک جنت میں جائے گا، تو میں اللہ سے امید کروں گا کہ وہ ایک میں ہی ہوں گا۔ یعنی خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کا نام ایمان ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنے بے خوف نہ ہو جاؤ کہ کچھ بھی کرو جنت ملے گی، اور اتنے خوف زدہ بھی مت ہو جاؤ کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاؤ۔ یہ بھی مت کرو وہ بھی مت کرو، سچائی پر رہو، بیچ میں رہو، اعتدال پر رہو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا نماز کی اہمیت کیا ہے؟